बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 नवंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मुतल्लिक आज एक दरख्वास्त दायर की गई थी। मुलाकातों से मुतल्लिक आज हफ्ता का दिन है और ये हंगामी समाअत हुई अदालत में और फिर अदालत में जो कार्रवाई हुई उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ इमरान खान के मेडिकल चेकअप के हवाले से और इमरान खान की 7 ज़मानतें। इमरान खान ना सिर्फ 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा याफ्ता होने की वजह से और उनकी ज़मानतें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर ना होने की वजह से और ज़ेर इल्तवा होने की वजह से जेल में हैं, बल्कि 26 नवंबर के भी 7 मुकदमात में उनके गिरफ़्तारी शामिल की हुई है, जिसकी वजह से उनकी ज़मानतें बाद अज़ गिरफ़्तारी इन 7 मुकदमात में भी दहशतगर्दी अदालत में अगर 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मुअत्तल भी हो जाती है और यहाँ से अभी तक ज़मानत ना हो तो फिर मामला, हालांकि कोई एक भी मुल्ज़िम ऐसा नहीं है जो मौके पे मौजूद थे या जो भी सूरत हाल थी जो आज तक जेल में हो, सारे लोगों की ज़मानतें हो चुकी हैं 26 नवंबर में। रूल ऑफ कंसिस्टेंसी में इमरान खान की ज़मानत भी मंजूर हो जानी है, लेकिन निज़ाम जो है वो नहीं चाह रहा कि फ़िलहाल वो ज़मानतें मंजूर हों। आज समाअत हुई, आज पेशरफ सामने आई है, उसके ऊपर बात करेंगे। और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से जो अहम इक़दामात उठाने जा रहे हैं इमरान खान से मुलाकातें बंद होने की वजह से और ओवरऑल जो 27वीं 26वीं तरमीम से मुतल्लिक वफाकी दफ्तर ख़जाना में बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है, जिसमें सरकारी अफसरान को गिरफ़्तार किया गया और उनका रिमांड भी मंजूर किया गया है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं ईमान मज़ारी और उनके खावंद हादी अली चट्टा के केस में आज अहम समाअत हुई और आज अदालत में कुछ हमारे यहाँ वैसे तो 2022 से आप कह सकते हैं कि कुछ अजीब ही होता आ रहा है। मिड ऑफ 2022 से लेके अप्रैल 2022 से लेके आज तक ऐसा कुछ हो रहा है जो हमने ना सोचा ना हमने कभी हमारे दिमाग में भी ऐसी कोई बात नहीं आई थी कि ऐसे हालात भी आ सकते हैं हमारे अदालती निज़ाम पे और हमारे ओवरऑल जो सिस्टम है। आप जानते हैं कि इमरान खान के दौर में भी साफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, मतीउल्लाह जान का हुआ, असद तूर का हुआ, उसके अलावा जो 2-3 और मामलात भी हुए, लेकिन एट लीस्ट अदालतें तो कोई ना कोई रिलीफ देती थी ना, अदालतें तो कोई एक्शन लेती थी। अब तो अलग ही निज़ाम है, अब तो अदालती निज़ाम भी बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है और बाकी चीज़ें भी। अब हुआ ये कि आज उनके केस में उन्होंने अदम एतमाद किया सरकारी प्रोसिक्यूटर पर, वो ख़ुद वकील हैं। जब एक सीनियर वकला, ह्यूमन राइट्स के वो जाने माने वकला, पूरी दुनिया उनको जानती है कि वो ह्यूमन राइट्स के मामलात को देखते हैं, उनके साथ ये सलूक है, आप सोचें निज़ाम में एक आम आदमी के साथ क्या होगा, अंदाज़ा लगाएं। उन्होंने कहा जी कि हमारे अपने वकील हैं, हम अपनी जिरा करेंगे। उन्होंने कहा जी नहीं, स्टेट कौंसल, सरकार मुदई, सरकार गवाह, सरकार के चूँकि जज साहब भी सरकारी एक पब्लिक सर्वेंट होते हैं और जो मुल्ज़मान के वकील दिफा हैं वो भी सरकार, बस सरकार ही है। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि हम अदम एतमाद करते हैं, ये जिरा ना करें। अदालत में यहाँ तक सूरत हाल बनी, कल कोई 6 घंटे की आर्गूमेंट्स हुए। हादी अली चट्टा जो इमरान मज़ारी के खावंद हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि 2022 से लेकर 2025 तक ईमान मज़ारी के जो रियासत मुखालिफ ट्वीट हैं, जो वो अपने एक्स अकाउंट के ऊपर ट्वीट करती हैं तो उसको रीट्वीट करते हैं, तो ये इल्ज़ाम था। उन्होंने अदालत के सामने मोबाइल निकाल के अपना अकाउंट अदालत के सामने रख दिया कि मेरा तो ट्विटर अकाउंट 2025 में बना है, मैं 2022 से कब रीट्वीट कर रहा हूँ। इस बुनियाद पर मुझे बरीयत दी जाए कि मेरा तो अकाउंट ही 2025 में बना है। 6 घंटे की जब आर्गूमेंट्स मुकम्मल हुए तो अदालत ने चंद सेकंड्स में ही फैसला सुनाते हुए मुस्तरद कर दी दरखास्तें। फिर आगे जिरा पे बात, 4-5 गवाहान हैं, 5 मेरे ख्याल में टोटल गवाह हैं, तो उन पे जिरा की बात है तो उन्होंने अदम एतमाद किया। अदालत ने मुल्ज़मान को, हादी अली चट्टा और ईमान मज़ारी को कहा कि इनको कमरे अदालत से निकाल दें। उनको कमरे अदालत से निकाल दिया गया। उनकी गैर मौजूदगी में सरकारी वकील, सरकारी गवाहान पर मुल्ज़मान की तरफ से जिरा 32 मिनट में 5 गवाहों पे जिरा वो दे मारी और जिरा मुकम्मल हो गई। ये वहाँ पे मौजूद जो सीनियर साफ़ी हैं वो कोर्ट कह रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में एक तो उनकी बरीयत की दरख्वास्त खारिज हुई, साथ अदालत की जानिब से जो है वो आज इस्तग़ासा के तमाम गवाहों पर एक दिन में तमाम गवाहों पर जिरह मुकम्मल की गई। अब उनको पता है कि ये जो सरकारी, वो आपको याद होगा इमरान खान का जो तोशा खाना का पहला केस था जिसमें जज बशीर ने सज़ा दी थी जिरह का राइट ख़त्म करके, और
سائفر کیس میں سرکاری وکیل مقرر کیا گیا تھا جس کا پورا پوسٹ مارٹم کر دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی سزا دی جائے گی یہ ایک دن بھی نہیں رہ سکتی، یہ ایک دن بھی نہیں رہ سکتی، یہ بات جانتا ہے نظام، لیکن ان کو یہ بھی تو پتہ ہے نا کہ یہاں 17 جنوری کو عمران خان کو سزا ہوئی تھی، آج نومبر ختم ہو گیا ہے، وہ سزا معطلی کی درخواستیں نہیں لگائیں گے، وہ 2 سال بعد لگے اور عدالت کہے کہ او ہو یہ تو ٹرائل ہی درست نہیں تھا، تو بھائی جو 2 سال وہ جیل میں گزار چکے اس کا کون حساب دے گا؟ ایک دن کا جو آزادی کسی کی سلب کرنا، وہ ہمارے قانون میں اس کی کتنی جو ہے وہ اس کے اوپر منع کیا گیا ہے۔ تو یہی صورت ان کو بھی پتہ ہے نظام کو کہ بھئی ہم سرکاری وکیل سے بطور جو وکیل دفاع ہم وہ جرا کروا دیں، ایک ہی دن میں 5 گواہوں پہ جرا ہو جائے، اس کے بعد سزا ہو جانی ہے۔ وہ خود کہہ چکی ہے نا ایمان مزاری کہ 8-10 مہینے تو ہمیں جیل میں رکھنا ہے، ہماری اپیل ہی نہیں لگنی۔ تو یہ ایک نیا جو ہے وہ ٹرینڈ جو ہے وہ چلا ہے۔ اب ساتھ ہی عدالت نے اسٹیٹ کونسل کو 342 کا سوال نامہ فراہم کر دیا کہ ان کے جو ہے وہ سوال نامہ جمع کروائیں، اور اگر ملزمان جواب نہیں دیتے تو آپ جواب لکھ کے دے دیں۔ یہ جج صاحب نے کہا اپنے سرکاری وکیل کو جس کو اسٹیٹ کونسل مقرر کیا کہ ملزمان سے 342 کے جو ڈیفنس سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ لکھوا لیں، اگر وہ نہیں جواب دیتے تو آپ خود لکھ کے لے آئیں۔ اور عدالت نے 4 دسمبر تک سماعت ملتوی کر دی۔ یہ بھی شکر ہو کہ جج صاحب نے چین کوئی کسی کانفرنس پہ جانا ہے، ہانگ کانگ اور چین، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو NOC جاری کیا ہے کہ آپ جج افضل مجوکا صاحب کہ آپ جو ہے وہ کانفرنس اٹینڈ کر کے ہیں، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں، تو اس وجہ سے 4 دسمبر تک، نہیں تو فیصلہ تو 1 دسمبر کو آنا تھا، اور عدالت نے پھر 4 دسمبر تک سماعت ملتوی کر دی۔ اب ڈیفینیٹلی اس میں جو ہے وہ عدالت کی جانب سے جو فیصلہ آئے گا۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کی جانب سے ایک اہم گفتگو کی گئی ہے۔ اسد کیسر کا کیا کہنا ہے؟ اسد کیسر کہتے ہیں کہ اگر ہمیں جینے نہیں دیا گیا تو پھر ہم بھی آپ کو جینے نہیں دیں گے، ہم آئین اور قانون پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن ہمیں دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اسد کیسر نے کہا کہ ہم آئین اور قانون کو ماننے والے لوگ ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، ہمیں دیوار سے نہ لگایا جائے، اگر ہمیں جینے نہیں دیں گے تو ہم آپ کو بھی نہیں جینے دیں گے۔ عمران خان اس ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے اور ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اسد کیسر نے کہا کہ عمران خان ان کے خاندان اور وزیر اعلیٰ کی ملاقات نہیں کرائی جاتی، جبکہ جیل مینول کے مطابق تمام قیدیوں کو ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں۔ اسد کیسر نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ جنگ نہیں بلکہ سفارتکاری کا موقع دیا جائے، جن ممالک نے امن کے لیے کوششیں شروع کی ہیں ان سے مطالبہ ہے کہ اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں ہم مزید جنگوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، جس کے پاس تھوڑا بہت پیسہ تھا انہوں نے اپنا کاروبار یہاں سے شفٹ کر دیا، ہمارے صوبے کے ساتھ ہمیشہ سوتیلی ماں جیسا سلوک روا رکھا گیا۔ یہ اسد کیسر کی جانب سے گفتگو کی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ اگلے ہفتے منگل کے روز اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج اناؤنس کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس ہوا، اجلاس میں منگل کے دن اڈیالہ کے باہر بھرپور احتجاج کا فیصلہ کیا گیا۔ منگل کے روز عمران خان سے ملاقات کے لیے نہ چھوڑا گیا تو ملاقات نہ کروائی گئی تو آئندہ کے لائحہ عمل کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ صافی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ PTI کو بند گلی میں خود یہ نظام دھکے رہا ہے ان کی ملاقاتیں نہ کروا کے کہ وہ پھر اسلام آباد آئیں اور بچی کچی جو رہ گئی ہے اس کو بھی سیدھا کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا منگل کے دن ہر ضلع، گاؤں اور یونین کونسل سے ورکرز کو اڈیالہ جیل پہنچنے کی ہدایت کریں۔ منگل کے دن ہر پارلیمنٹیرین کی موجودگی لازم ہوگی، کوئی غیر حاضر رہا تو ذمہ دار خود ہوگا۔ انہوں نے کہا پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ہم احتجاج کریں گے کہ جی ہمارے کیس مقرر کریں، اور پھر اس کے بعد اڈیالہ کے باہر ہوگی۔ اور 2 دسمبر کو پاکستان جو خیبر پختونخوا کی ہے قیادت، انہوں نے احتجاج کا بھی اعلان کر دیا ہے، ثوابی انٹرچینج پر اکٹھے ہونے کا بھی کہہ دیا۔ تو یہ اس طرح جو ہے صورتحال وہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اچھا جی، ایک اور پیش رفت سامنے آئی ہے جی، وہ ہے وفاقی وزارت خزانہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہمیں گروپ انشورنس والے کیسز میں بھی کورٹ فیس ہم ادا کرتے ہیں، جو چونکہ یہ ہماری جو موجودہ نظام ہے انہوں نے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی کورٹ فیسیں بڑھا دی تھیں۔ غریب پہلے ریٹ پٹیشن دائر کر سکتا تھا، اب اس میں بھی کورٹ فیسیں، ٹکٹ، یہ وہ، تو یہ سارا کچھ کرتے ہوئے تو وہ اس کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اب کورٹ فیس کے جو پیسے ہیں وہ نظام کیسے کھا رہا ہے؟ وفاقی دفتر خزانہ FTO اسلام آباد میں بڑے پیمانے پر منظم بے ضابطگیوں کا میگا اسکینڈل بے نقاب ہوا۔ غیر قانونی طریقے سے FTO سے اسٹامپ پیپر جاری کروا کے اسٹامپ پیپرز فیس
کورٹ فیس اور فارن بلز خزانے میں جمع نہ کرانے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد نے میگا کرپشن اسکینڈل میں تعینات سینئر آڈیٹر عادل مقبول سمیت 71 افسران اور اہلکاروں سمیت اسٹامپ وائنڈرز کے خلاف بھی جو ہے وہ مقدمہ درج کیا ہے۔ ایف آئی اے کے مطابق ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے اینٹی کرپشن افضل خان نیازی کی سربراہی میں ملزمان کی گرفتاریوں کے لیے کریک ڈاؤن کیا گیا، 20 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان نے متعدد افسران اور اہلکاروں کی ملی بھگت سے ایف ٹی او آفس اسلام آباد سے جعلی بوگس لائسنس جمع کرا کے اسٹامپ پیپر حاصل کیے۔ جعلی لائسنسوں پر 2638 بوگس TR32 جو فارم 32 کا چلان ہوتا ہے جو سرکاری پیسے جمع کروانے کے لیے، جس سے قومی خزانے کو 29,64,98,000 روپے سے زائد کا نقصان پہنچا، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے اور عدالت نے 3 دن کا جسمانی ریمانڈ بھی منظور کر لیا ہے۔ یہ اتنا بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے کہ جس میں 71 افسران اور اہلکار جو سرکار کے خزانے کے ملازمین ہیں ان کے خلاف یہ مقدمہ اور یہ کارروائی کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف آج 3 ان کی درخواستیں تھیں۔ ایک تو ان کی جانب سے ہنگامی درخواست دائر کی گئی تھی عمران خان سے ملاقات کی اس وجہ سے کہ ہم نے جی ایچ کیو کیس ہے عمران خان کے خلاف 11-12 مقدمات پنڈی کے 9 مئی کے جی ایچ کیو کیس کے ہیں، 7 مقدمات میں 26 نومبر کے مقدمات میں ان کی ضمانت کے مقدمات ہیں، ہم نے ملاقات کرنی ہے۔ وکلا نے کہا ہماری ملاقات فوری طور پہ کروائی جائے، دہشت گردی عدالت کو کہا۔ عدالت میں سماعت ہوئی، جج امجد علی شاہ صاحب وہ معزز عدالت ہے جو علیمہ خان سے متعلق کارروائی کو بڑی تیزی سے آگے جو ہے وہ آئینی اور قانونی طریقے سے بڑھا رہے ہیں، اور 11-12 دفعہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، پھر ان کو دوبارہ جو ہے وہ عارضی تحویل میں لیا گیا، پھر گواہوں کو پیسے دینے کا بھی کہا گیا، حتیٰ کہ شوکت خانم کے کچھ اکاؤنٹس جو ہے وہ ان کو کیا گیا ہے، منجمد کیا گیا ہے، نمبل یونیورسٹی کے کچھ اکاؤنٹس کو منجمد کیا گیا۔ یہ بھی وہ بھی عدالت میں درخواست دائر ہوئی۔ عدالت میں سماعت ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے، جو ان کے وکیل فیصل ملک ہیں جو ابھی ممبر پنجاب بار کونسل پنڈی سے بنے ہیں، انہوں نے درخواست دائر کی کہ ہم نے عمران خان سے جی ایچ کیو کیس میں ویڈیو لنک سے متعلق مشاورت کرنی ہے، آج ہفتہ ہی کو ملاقات کرانے کا ہمیں سپرنٹینڈنٹ کو حکم دیا جائے، سلمان اکرم راجہ فیصل ملک ایڈوکیٹ سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ گزشتہ 37 روز سے عمران خان سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی، علیمہ خان کو بھی ملاقات کی اجازت کا حکم دیا جائے۔ عمران خان کی ہیلتھ کی بابت، ان کی صحت کی بابت افواہوں پر تشویش ہے، ملاقات لازم ہے۔ حکام نے کہا ملاقات کرانا جیل کا حکام کا کام ہے، جیل مینول مطابق ملاقات ہوتی ہے۔ شوکت خانم ہسپتال اکاؤنٹس بحالی کی درخواست علیمہ کیس کے ساتھ منسلک کر دی گئی۔ علیمہ خان کے وکیل فیصل ملک نے اے ٹی سی سے عدالت سے گزارش کی کہ مہربانی کر کے آپ ہماری درخواست کو آج ہی ڈیسائیڈ کریں۔ انہوں نے کہا جی کہ دہشت گردی عدالت میں عمران خان کی 7 ضمانتیں، پروسیکیوشن بہانہ بناتی ہے، ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ ضمانت کی درخواستوں پر ریکارڈ طلبی کی آرڈر کرتے ہوئے 6 دسمبر کے لیے وہ عدالت جو علیمہ خان کے کیس میں روزانہ کی بنیاد پہ اور میکسیمم جو پورے پنجاب کے ہر ڈی سی سے رپورٹیں طلب کر لی گئیں، ان کی جائیدادوں کی، تمام بینک جو پاکستان کے بینک ہیں ان سے رپورٹیں طلب کر لی گئیں، فریز کرنا، جس میں پھر کچھ کیسز میں جو ہے وہ شوکت خانم کے بھی چند ایک اکاؤنٹس جو ہے منجمد ہو گئے، نمبل یونیورسٹی کے بھی ہو گئے۔ وہ اتنی بڑی کارروائی جہاں ضمانت ہے، کئی مہینوں سے ضمانت کی درخواستیں پینڈنگ ہیں، سرکار ریکارڈ نہیں لے کے آتی اور سرکار کے حوالے سے کوئی عدالت میں ابھی تک پیش رفت سامنے نہ آئی۔ عمران خان کا میڈیکل بورڈ کی درخواست بھی، اس پر بھی سماعت ہوئی کہ ان کا میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، جس پر عدالت نے اس کو بھی 6 دسمبر تک ملتوی کر دیا۔ اور ساتھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان سے جو ملاقات کی درخواست تھی اس پر جج صاحب نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور اڈیالہ جیل حکام کو بھی سنا اور عدالت نے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت 1 دسمبر کو عمران خان سے ملاقات کی درخواست پر فیصلہ سنائے گی، 1 دسمبر کو۔ علیمہ خانم کیسز میں عدالتوں میں پیش نہیں ہوئی، ان کے ذاتی اکاؤنٹ منجمد کرنے کا حکم دیا گیا۔ شوکت خانم کے اکاؤنٹ فریز کر دیے گئے جہاں سے میڈیسن لی جاتی ہیں، مریضوں کو ادویات نہیں مل رہی، یہ وکلا نے کہا۔ مریضوں کی زندگیاں خطرے میں، اگر ادویات نہ ملنے کی وجہ سے کسی کی موت ہوئی تو اس کی جواب دہ سرکار ہوگی۔ کینسر کے مریضوں کو ادویات نہ ملنے کی وجہ شوکت خانم کے اکاؤنٹ فریز کرنا ہے، عدالت سے استدعا کی ہے کہ ان کو فی الفور کھولا جائے۔ انہوں نے کہا کہ امید کرتے ہیں یہ بھی فوری طور پر کھولے جائیں گے۔ عمران خان سے ملاقاتوں کی آج ہی درخواست دی اور آج ہی سماعت ہوئی، آج ہی دلائل مکمل ہوئے۔ جج صاحب نے آج فیصلہ سنانے کی بجائے 1 دسمبر کے لیے فیصلہ آج محفوظ کر لیا، 1 دسمبر کو فیصلہ سنائیں گے اور وہ فیصلہ ہوگا، اور پھر جو بھی جس طریقے سے عدالت معاملات کو آگے بڑھاتی ہے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔